प्लीज़ अब्बा, ये शादी रोक दें, मुझसे नहीं होगी। उस ज़ालिम और ग़सीले वडेरे से शादी। मैं घुट-घुट कर मर जाऊँगी, लेकिन बलात शाह की हवेली में दुल्हन बनकर कदम नहीं रखूँगी। नशवा रोते हुए अपने बाप के पाँव में बैठी, पर चौधरी हाशिम का दिल पत्थर का हो चुका था। वो अपनी बेटी की मोहब्बत और आंसुओं को ख़ानदानी वक़ार और पुरानी रस्मों की भेंट चढ़ा रहे थे। तुम बेवकूफ़ हो नशवा, जो इस अरहम जैसे गरीब जिम ट्रेनर के ख्वाब दिख रही हो, जिसकी बेवा माँ हमारे गाँव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती है, और वो 2 टके का लड़का हमारे शाह खानदान की जूती के बराबर भी नहीं है। बलात शाह तुम्हारी सगे ताया शामिर का इकलौता बेटा है, और उसे तुम्हारी मंगनी बचपन में ही तुम्हारे दादा जान कर गए थे। अब उनके बाद इस खानदान के सारे फैसले मेरी माँ यानी तुम्हारी बीजान करती हैं। तुम चाहो या ना चाहो, परसों रात तुम शाह वेनी में अपने ताया की बहू बनकर रुखसत होगी, वरना मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हाशिम की दाढ़ से कमरे के दरो दीवार लर्ज उठे थे। ऐन उसी वक्त दरवाजे से माला अंदर दाखिल हुई। उसकी तेज और पुरएतमाद चाल दुबई की आज़ाद और बोल्ड माहौल की गवाही दे रही थी। माला हाशिम के तीसरे मरहूम भाई की इकलौती बेटी थी, जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद से दुबई में अपनी खाला के पास पल कर जवान हुई थी, और वह अपनी जवान नशवा की शादी पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आई थी। ताईजान, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कल के दौर में कौन सी बचपनी मंगनियों को माना जाता है? वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसका नाम सुनकर ही नशवा कांपने लगती है। ये कोई पत्थर का ज़माना नहीं है, जहाँ बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाए। माला ने आते ही नशवा को कंधे से पकड़कर अपने साथ खड़ा किया। उसकी बड़ी और रोशन आंखों में अपने ताया के लिए कोई खौफ नहीं था। माला, तुम बीच में मत बोलो। तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। तुम अपने दुबई वाले आज़ाद तौर तरीके इस गांव में मत दिखाओ। ये शाहों का इलाका है, यहाँ औरतें सर उठाकर बात नहीं करती। हाशिम का गुस्सा माला की तरफ मुड़ गया था, पर माला भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो बचपन से अपने असूलों पर जीने वाली एक निडर लड़की थी। तायाजान, दो तरीके की बात नहीं है, बात एक लड़की की जिंदगी की है। मैंने सुना है कि वो आपका भतीजा बलात शाह इंतहाई का मगरूर और जिद्दी इंसान है, जो बात बात पर गोलियां चलाता है और लोगों को जूते की नोक पर रखता है। तो क्या नशवा सारी जिंदगी एक ऐसे मुजरिम के साथ गुजार देगी जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं? मैं तो ऐसे मुतकब्बिर और जंगली इंसान को अपना चौकीदार भी ना रखूं, और आप उसे अपनी फूल जैसी बेटी का शौहर बना रहे। माला की बेबाक और नडर अल्फाज सुनकर चौधरी हाशिम का हाथ बेसख्ता माला के गाल की तरफ उठा, लेकिन पीछे से एक भारी इंतहाई रूपदार आवाज ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। हाथ नीचे रखो हाशिम, हम अपनी होने वाली बहू के घर में कोई झगड़ा और तमाशा नहीं चाहते। दरवाजे पर शाह खानदान की सबसे बड़ी और ताकतवर हस्ती बीजान खड़ी थी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके तजर्बे और सख्त मिजाजी की गवाह थी। उनके हाथ में चांदी की मुंह वाली छड़ी थी, जो इनके रोब में मजीद इजाफा कर रही थी। उनके साथ फलाज के वालिदैन और हाशिम के बड़े भाई शामिर और उनकी बीवी जोहरिया बेगम भी खड़े थे। बीजान ने अपनी तेज अकाबी निगाहों से माला का सर से पैर तक जायजा लिया। बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी लड़की, जिस बलात शाह का जिक्र सुनकर बड़े बड़े वडीरों की टांगे कांपती है, तुम उसे चौकीदार बनाने की बात कर रहे हो। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा पोता बलाच इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद नहीं है, वरना वो ऐसी गुस्ताखी पर लोगों की जुबान खींच लिया करता है। जवेरिया बेगम ने अपनी सास बीजान की हाँ में हाँ मिलाई और गुस्से से माला को देखा, जो उनके शानदार और कीमती लिबासों से बिल्कुल भी मरूब नहीं हुई थी। मेरी बहू को बरगलाने की कोशिश मत करो लड़की। हमने नशवा को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया है, और बलात उसे शहजादों की तरह सोने में लाद कर रखेगा। तुम उसकी जिंदगी में जहर मत खोलो। माला ने एक इंतहाई तंसिया और काटदार मुस्कुराहट के साथ उन सबको देखा। शहजादियां सोने के पिंजरों और कैद खानों में नहीं रहती बीजान, और आपका वो पोता तो वैसे भी अना का मरीज है, जो किसी की नहीं सुनता। मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी बहन को जबरदस्ती डोरी में बिठा कर ले जाता है। मोहब्बत और इज्जत जबरदस्ती नहीं खरीदी जाती। माला की जुर्रत और दीदा दिलेरी पर सब दंग रह गए थे। खुद नशवा ने खौफजदा होकर माला का हाथ जोर से दबा दिया था, क्योंकि शाह खानदान की औरतों के सामने यूं सीना तान कर बोलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। बीजा ने अपनी छरी जमीन पर जोर से मारी। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मुझे ये बदतमीज लड़की
اس حویلی میں نہیں چاہیے ہاشم. کل رات مہندی کا فنکشن ہے، مجھے کوئی نیا ڈرامہ برداشت نہیں کرنا. اسے آج ہی واپس دبئی کی فلائٹ پر بٹھاؤ، ورنہ بلاج کو میں خود اجازت دوں گی کہ اس لڑکی کی اکڑ نکالے. بیجن انتہائی غصے سے وہاں سے پلٹ گئی اور ان کے پیچھے شاہمیر اور جویریہ بیگم کی نفرت مالا کو دیکھتے ہوئے چلے گی. ہاشم نے آخری بار غصے سے مالا اور نشوہ کو دیکھا اور انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا. کمرے میں اب گہری خاموشی چھا گئی تھی جو صرف نشوہ کی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی. مالا نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور نشوہ کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. نشوہ، تم رونا بند کرو. آنسو بہانے سے یہ ظالم لوگ تم پر ترس نہیں کھائیں گے. مجھے بتاؤ ارحم کہاں ہے اور اس کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ تم سے سچی محبت کرتا بھی ہے یا صرف ٹائم پاس تھا؟ نشوہ نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولنا شروع کیا. مالا، میں نے اس سے سچی محبت کی ہے. پچھلی گرمیوں میں جب ارحم شہر سے گاؤں اپنی بیمار ماں سے ملنے آیا تھا تو ہم پہلی بار سرسوں کے کھیتوں کے پاس ملے تھے. اس کی وہ سادگی اور وہ مجھ سے کی گئی وہ میٹھی باتیں میرے دل میں اتر گئی تھی. اور ان 2 مہینوں میں ہماری محبت اتنی پروان چڑھی کہ ہم ایک دوسرے کی بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ارحم کا شہر میں اپنا ایک جم ہے اور وہ بس اپنی ماں کو دیکھنے گاؤں آتا ہے. پر اب جب بابا زبردستی میرا نکاح بلاد سے کر رہے ہیں تو ارحم کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے کیوں؟ وہ میرے بابا اور بلاد شاہ کی طاقت سے ڈرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر ہم بھاگے تو بلاد شاہ ہم دونوں کو ڈھونڈ کر کتوں کے آگے ڈال دے گا. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے. مالا، وہ وڈیرا کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اس کی انا بہت بڑی ہے. آنا نے ایک گہری سانس لی اور نشوہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے. اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور بغاوت کا طوفان تھا. پاگل ہو گئی نشوہ؟ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، تو پھر روز روز گھٹ کر کون مرنا؟ تم آج ہی ارحم کو فون کرو اور سیکھو کہ کل رات جب حویلی میں مہندی کی رسم چل رہی ہوگی نا اور سب مہمانوں کا رش ہوگا تو وہ پچھلے دروازے کے باہر گاڑی لے کر کھڑا ہو. میں تمہیں خود یہاں سے نکالوں گی اور دیکھتے ہیں کون سا بلاد شاہ میرا راستہ روکتا ہے. نشوہ کی آنکھوں سے خوف اور بے یقینی سے پھیل گئی تھی. بھلا تم جانتے ہی نہیں ہو تم کیا کہہ رہے ہو. بلاد شاہ اس پورے علاقے کو آگ لگا دے گا اگر اسے پتہ چلا کہ میں بھاگ گئی. تمہیں بھی نہیں بخشے گا. مالا پلیز ایسا مت کرو، میں قربانی دے دوں گی. مالا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش اور شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی. لگا دو آگ. اس مغرور وڈیرے کی انا کو آگ لگتی ہے تو لگنے دو. مجھے کسی بلاد شاہ کی پرواہ نہیں. تم بس اپنی اس باڈی بلڈر ارحم سے کہو کہ وہ ہمت کرے اور ٹائم پر پہنچے. باقی سارے ڈرامہ میں سنبھال لوں گی. مالا کا یہ بے حد پر اعتماد اور شدت پر انداز نشوہ کے اندر محبت کی خاطر بغاوت کی تھوڑی ہمت پیدا کر گیا تھا. دوسری طرف گاؤں کی کچی سڑکوں پر ایک الگ ہی طوفان برپا تھا. شاہ حویلی کے بڑے اور شاندار دروازے سے کالے رنگ کی لینڈ کروز اور گارڈ کی گاڑیوں کا قافلہ دھول اڑاتا ہوا اندر داخل ہوا. اس میں سے علاقے کا سب سے خوفناک اور طاقتور ڈیرا بلاد شاہ باہر نکلا. اس کا دراز قد، چوڑا اور کسرتی سینہ آنکھوں میں ایسی وحشت اور کاٹ تھی جو کسی کو بنا کہے چھپنے پر مجبور کر دیتی تھی. اسے سیاہ رنگ کا شاندار شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور چوڑے کندھے پر روایتی چادر ڈال رکھی تھی. اس کے چہرے کی سختی اور کھردرے نقوش میں ایسی مقناطیسی کشش تھی جو مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھی. ملازموں اور گارڈ کی ایک لمبی قطار سر جھکائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی. کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. بلاش نے اپنی ماں جویریہ بیگم کو دیکھا جو آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کر رہی تھی. کیسا ہے میرا شیر؟ جویریہ بیگم نے انتہائی فخر اور غرور سے بیٹے کو دیکھا جو پورے علاقے کی پہچان اور دہشت بن چکا تھا. میں ٹھیک ہوں ماں، آپ بتائیں شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ ہاشم چاچا کی طرف سے سب کنٹرول میں ہے نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ بلاد کی باری اور انتہائی مردانہ آواز حویلی کے بڑے صحن میں گونجی تو سب کے دل دھڑک اٹھے. سب ٹھیک ہے بیٹا، بس وہ ہاشم کی بھتیجی جو دبئی سے آئی ہے، مالا نام ہے نا اس کا، وہ بہت بدتمیز اور بد زبان ہے. آج اس نے تمہاری شان میں بہت بکواس کی. مجھے تو اس لڑکی کے تیور بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے. جویریہ بیگم سے رہا نہ گیا تو انہوں نے مالا کی بغاوت کی شکایت اپنے بیٹے سے کر دی جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. بلاج کے ماتھے پر
گہرے بل پڑ گئے. اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں ایک دم سے غصے اور انتقام کی چنگاریاں اڑنے لگی. کون ہے یہ مالا؟ اور اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی؟ کیوں بلادشاہ کی حویلی میں آ کر میرے خلاف بات کرے؟ لگتا ہے اسے زندگی سے پیار نہیں رہا. فلاس نے اپنے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں پینچ لی. جویریہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. اس کا غصہ دیکھ کر وہ خود بھی سہم گئی تھی. تم چھوڑو اسے بیٹا، تو ویسے بھی 2 دن کی مہمان ہے، پھر واپس دبئی دفع ہو جائے گی. تم بس اپنی مہندی کی تیاری کرو، اس پر دھیان مت دو. بلاس نے ایک انتہائی سرد اور کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا اور اپنی چادر کو کندھے پر سیٹ کیا. ماں، بلادشاہ کی حویلی میں آ کر بلادشاہ کو برا بلا کہنے والے اپنے پیروں پر واپس نہیں جایا کرتے. میں بھی تو دیکھ لوں یہ مالا نام کی آفت کیا چیز ہے. اس میں کتنا غرور بڑا ہے جو میرے سامنے ہی نہیں جھک رہا. اس کا سارا دبئی کا نقشہ ایک پل میں اتار دوں گا. بلاس کے لہجے میں ایک ایسی خطرناک جنون اور شدت تھی جو آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے اور تباہ کن طوفان کی نشاندہی کر رہی تھی. وہ اس بات سے قطعی ناواقف تھا کہ وہی بے باک لڑکی ہے جو چند گھنٹے بعد نہ صرف اس کی دلہن بننے والی تھی بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی بے چین روح کا اکلوتا مرہم بننے والی تھی. مقدر کی چالیں بہت عجیب تھی. وہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے والے اور ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے لوگ بہت جلد ایک ایسے انوکھے رشتے میں بننے والے تھے جہاں صرف وحشت، شدت اور بے پناہ عشق تھا. مالا نے دبئی سے آ کر اس حویلی کے فرسودہ راجوں کا کل للکارا اور بلادشاہ جیسے سنگ دل انسان کی انا اور مردانگی کو سیدھا چیلنج کیا. اور اب یہ جنگ ایک انتہائی دلچسپ اور خطرناک موڑ لینے والی تھی، جہاں ایک طرف نشوہ اپنی دیوانے عشق ارحم کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی اور دوسری طرف بلاج کا تکبر مالا کی میباکی سے ٹکرانے کے لیے بیداب ہو رہا تھا. نشوہ روتی ہوئی فون پر ارحم سے التجا کر رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. ارحم، تم کیسے بھول سکتے ہو وہ پچھلی گرمیوں کی بارش جب تم شہر سے اپنی ماں سے ملنے گاؤں آئے تھے اور سرسوں کے کھیتوں کے پاس تم نے پہلی بار میرے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں پہنائی تھی. تم نے کہا تھا کہ تمہاری ان مضبوط بازوں میں میری پوری دنیا محفوظ رہے گی. اور آج جب بابا مجھے اس ظالم وڈیرے بلادشاہ کے پلے باندھ رہے ہیں تو تمہاری وہ ساری مردانگی اور محبت دم توڑ گئی ہے. نشوہ کی آنکھوں میں ایک شدید دکھ اور بے بسی تھی جس پر دوسری طرف موجود ارحم کے دل میں چھریاں چل رہی تھی. میری جان نشوہ، تم سمجھتی کیوں نہیں میں ایک عام سا جم ٹرینر ہوں اور وہ بلادشاہ اس پورے علاقے کا فرعون ہے جس کے نام سے ہوائیں بھی راستہ بدل لیتی ہے. میں شہر کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں جہاں میری ماں بمشکل گزارا کرتی ہے اور تم شام کی ہونے والی بہو. ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں. میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا نشوہ، لیکن اگر اس بالاج کو ہماری محبت کی بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے مارنے سے پہلے تمہاری بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دے گا. احم کی آواز کانپ رہی تھی. وہ حقیقت کی تلخی میں بری طرح سے پھنس چکا تھا اور اپنی غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی محبت کو قربان کر رہا تھا. نشوہ نے روتے ہوئے نفی میں سہرایا جیسے اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. محبت موت سے نہیں ڈرتے رام. اگر تم نے مجھے یہاں سے نہیں نکالا تو میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اس متکبر انسان کی دلہن بن کر اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی. تم بس مجھے بتاؤ تم مجھے لینے آ رہے ہو یا میں حاجی زہر کھا لوں. اس سے پہلے کہ رحم گھبرا کر کوئی جواب دیتا مالا نے پیچھے سے آ کر ایک جھٹکے سے نشوہ کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا. وہ انتہائی طنزی انداز میں بولی، ہیلو مسٹر پروٹین شیک، ذرا میری بات بھی کان کھول کر سن لو. بڑے بڑے ڈولے بنا کر اور سینہ چوڑا کر کے تم خود کو کوئی بالی ووڈ کا ہیرو سمجھ رہے ہو، لیکن اندر سے تم ایک بھیگی بلی نکلے جو ایک وڈیرے کے نام سے کانپ رہے ہو. اگر محبت کرنے کا اتنا شوق تھا تو پہلے اپنے دل کا سائز بھی بڑا کر لیتے. یہ غریبی اور مجبوری کا رونا دھونے سے کچھ نہیں ہوگا محترم. ہم دوسری طرف اس اچانک اور تیکھے حملے پر ہڑبڑا کر رہ گیا. تم کون ہو محترم؟ اور بیچ میں ذرا اندازی کیوں کر رہی ہو؟ میں نشوہ سے بات کر رہا ہوں، اسے فون دو. اور ہم غصے سے چلائے تو مالا نے ایک ادا سے ہنستے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی. میں اس روتی روتی لیلا کی کزن مالا ہوں اور سیدھی دبئی سے آئی ہوں تمہاری اس نام نہاد محبت کا جنازہ پڑھنے. سنو مسٹر باڈی بلڈر، اگر تم واقعی مرد ہو اور تمہاری رگوں میں پانی کے بجائے خون دھو رہا ہے تو کل رات ٹھیک اسی وقت جب مہندی کا فنکشن عروج پر ہوگا
ڈول کی تھاپ پر سارا گاؤں ناچ رہا ہوگا، تم حویلی کے پچھلے دروازے پر اپنی گاڑی لے کر موجود ہوگے. نشا تم سے آخری بار ملنے آئے گی، اور اگر تم نہ آئے تو وہ سچ میں زہر کھا لے گی، اور اس کے خون کا سارا الزام میں تمہارے ان کسرتی کندھوں پر ڈال دوں گی. مالا کا لہجہ اتنا کاٹدار اور فلمی تھا کہ ارحم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی. میں آؤں گا مالا، میں اپنی نشوہ کے لیے ضرور آؤں گا، چاہے مجھے بلاد کی گولیوں کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، بس تم اس سے کچھ مت ہونے دینا. ارحم نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، اور مالا نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا. رات کے اندھیرے میں شاہ ولی کے پچھلے دروازے پر ایک سنسنی خیز خاموشی تھی. جب مالا نے بڑی ہوشیاری سے نشا کو باہر نکالا، ارحم اپنی پرانی موٹر سائیکل پر پسینے میں شرابور کھڑا تھا. اسے دیکھتے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور بوکھلاہٹ میں بولا، نشوا، میں تمہیں یہاں سے لینے نہیں لے کے جا سکتا. وہ بلادشاہ میں زمین میں سے نکال کر مار دے گا. تو واپس اندر چلے جاؤ، میری ہمت جواب دے رہی ہے. ارحم کی کانپتی آواز سن کر نشا نے ایک دم اپنے دوپٹے سے مالا کی دی ہوئی چھوٹی پستول نکالی، اپنی گنوٹی پر رکھ لی. اگر تم نے مجھے اسی وقت یہاں سے بس اسٹینڈ کی طرف نہ نکالا تو میں گولی اپنے دماغ میں اتار لوں گی، اور میرے خون کا سارا الزام تمہاری اس نام ردی پر چلا جائے گا. فیصلہ کر، یا تو ہم آج شہر کی طرف نکلیں گے یا میں ہی تمہارے پاس اپنی جان دے دوں گی. اس وقت سے انتہائی فلمی اور جذباتی انداز پر ارحم کے آسان قطع ہو گئے. اسے جلدی سے پستول چھین کر اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا، اور دونوں تیزی سے شہر والی بس پکڑنے کے لیے اندھیرے میں غائب ہو گئے. پیچھے کھڑی مالا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ جاڑے اور دل ہی دل میں اپنے اس ماسٹر پلان پر خود کو داد دی. چلو بھائی، لالا مجنو تو نکل گئے، دیکھتے ہیں مغرور وڈیرا بلاد اپنی انا کی شاندار موت پر کیا تماشا کرتا ہے. مالا دبئی والی نے آج سے اس شاہ حویلی کی بنیادیں ہلا دی ہیں. اب جو طوفان آئے گا وہ دیکھنے لائق ہوگا. حویلی کے اندر مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی. ڈھول کی تھاپ، عورتوں کے گیتوں نے ایک عجیب سما باندھ رکھا تھا. لیکن یہ خوشی کا ماحول اس وقت ایک قیامت خیز طوفان میں بدل گیا جب چودھری ہاشم کو پتہ چلا کہ دلہن اپنے کمرے سے غائب ہے. سارا گھر سر پر اٹھا لیا گیا. ملازمین ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے پر نشوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ہاشم غصے اور خوف سے پاگل ہو رہا تھا کہ بی جان اور بلاج کو کیا جواب دے گا. اسی وقت اس کی نظریں انتہائی سکون سے جوس پیتی ہوئی مالا پر پڑی. تم جانتی ہو وہ کمبخت کہاں گئی؟ میری عزت کو خاک میں ملا کر وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہے. بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا. ہاشم نے مالا کے بازو کا سختی سے جھنجھوڑا تو اسے انتہائی اطمینان سے جوس کا گلاس میز پر رکھا. ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کاٹدار لہجے میں بولی، تائی جان، وہ پنچھی اڑنا چاہتا جو اسے سونے کے پنجرے میں بھی نہیں روک سکتے. نشوا اپنی محبت کے ساتھ جا چکی ہے. ارباب کا وہ نام نہاد وٹیرا بلادشاہ چاہے تو دیواروں سے سر ٹکرا لے یا اپنی خاندانی انا کا جنازہ خود پڑھ لے. مالا کی اس بے خوفی پر ہاشم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اسے اپنی جان اور خاندان کی عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا، اور اسے کانپتے ہاتھوں سے دبئی فون ملا لیا. سنیں خالہ جی، ہماری عزت داؤ پر لگی ہے. نشوا بھاگ گئی ہے. اگر بلادشاہ کی بارات خالی لوٹی تو ہم سب کو زندہ جلا دے گا. آج سے مالا میری بیٹی اور بلاد کی دلہن بن کر یہی شاہ حویلی میں جائے گی. آپ تو میری مجبوری سمجھتی ہوں گی نا؟ ہاشم نے فون پر مالا کی خالہ کو روتے گرگراتے راضی کر دیا، جس پر مالا کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹ گئی. انکل، میں یہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کی خاندان میں سب بات عام ہوگی کہ ایک بیٹی باقی ہے تو دوسری پلیٹ میں سجا کر پیش کر دو، اور میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں جو آپ کی عزت کی بھین چڑھ جاؤں. میں اس جنگی وڈیرے سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، چاہے آپ مجھے یہی مار دیں. مالا چیخ رہی تھی، پر ہاشم نے بندوق نکال کر اپنے ہی سینے پر رکھ لی اور مالا کو اپنے مرنے کی دھمکی دے کر جذباتی بلیک میل کر کے چپ کرا دیا. مالا بے بسی سے دیوار کے ساتھ لگ کر رہ گئی. اسے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں یوں اچانک پھنسنے کا احساس ہو رہا تھا. دوسری طرف شاہ حویلی کے مردانہ حصے میں بلاد شاہ کے سامنے جب یہ خبر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کیا بکواس ہے یہ ہاشم شاہ؟ آپ کی بیٹی کسی 2 کوڑی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور آپ اس کی جگہ اس زبان دراز اور بدتمیز مالا کو میری دلہن بنا کر میری عزت کا تماشا بنانا چاہتے ہیں. میں بلاد شاہ ہوں، کوئی بیکاری نہیں جو آپ کی بچی کچی خیرات قبول کر دوں.
बलाज की दहाड़ से हवेली के दरो दीवार कांप उठे। उसने गुस्से से पास पड़ी कांच की मेज को लात मारकर चकनाचूर कर दिया। उसके चौड़े सीने में सांसें धूमने की तरह चल रही थी। पीचार ने आगे बढ़कर बलाज का कंधा थामा। ये हमारी खानदानी अना का मसला है बलाज। अगर आज तुम बारात ले जाने से इनकार किया तो पूरे इलाके में शाहों की नाक कट जाएगी। तुम उस लड़की से निकाह करो, फिर उससे और उसके खानदान से वो बदतरीन हिसाब लेना कि उनकी नस्लें याद रखे। बीजान के इस जहरीले मशवरे पर बलाज के होंठों पर एक इंतहाई सफाक और दर्दनाक मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी स्याह आंखों को सुकेड़ते एक गहरा सांस लिया। ठीक है बीजान, निकाह होगा और इसी माला से होगा। इस दुबई की शहजादी को मैं वो जहन्नम दिखाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगी, पर मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आज रात इसकी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात होगी। मैं इसकी वो अकड़ तोड़ूंगा कि सारी उम्र बलाज शाह के नाम से काम पेगी। बलाज का ये जहरीला डायलॉग मुस्तफान का पेशे खैमा था जो माला की जिंदगी में आने वाला था। और ये इश्क और नफरत की वो शदीद जंग थी जिसका पहला मोर्चा निकाह के फर्श पर लगने वाला था। मौलवी साहब के अल्फाज जैसे माला के कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर रहे थे और कुछ फासले पर बैठा बलाज शाह अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे मौका मिलते उसे कच्चा चबा जाएगा। जब मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा तो माला ने पिताए हाशिम की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी इज्जत की दहाई देकर और खुद को मारने की धमकी देकर उसे इस जहन्नुम से मैं दिखेला था। कबूल है। माला के मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी हारे हुए लश्कर की तरह थे। जहां दूसरी तरफ बलाश ने कबूल है कहा, ऐसे चबा चबाकर जैसे किसी की मौत की परवानी पर दस्तक कर रहा। निकाह के फौरन बाद रुकती का हंगामा शुरू हो गया। ताया हाशिम रोते हुए माला के सर पर हाथ रख रहे थे, पर माला ने झटके से अपना सर पीछे कर लिया। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था जान। आपने अपनी झूठी अना के खौल को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जो सौदा किया है वो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। दुबई से तो मैं अपने कजन की शादी का फंक्शन एंजॉय करने आई थी और आपने मुझे ही कुर्बानी का बकरा बनाकर इस खानदानी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। माला की इस काटतार और दो टोक लहजे पर हाशिम शर्मिंदगी से सर झुका गया। उस रुक बाड़ी जोड़े में मलबूस उस वडीरे की गाड़ी में जा बैठी जो पूरे इलाके में उसे एक लफ्ज बोले बिना सिर्फ स्ट्रिंग व्हील पर अपनी मुठ्ठियां बींचता रहा था। शाहवेली के बड़े और शानदार दरवाजे पर डोली पहुंची तो हवाई फायरिंग और डोल की कान फाड़ देने वाली आवाज ने आसमान सर पर उठा लिया। ये शाहों की रवायती और शाहाना रोकती थी जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था ताकि पूरे गांव पर उनकी दाग बैठ जाए। माला गाड़ी से उतरी तो उसकी निगाहें सीधी और चाल इंतहाई पुरइत्माद थी। वो कोई रवाती डरी सहमी और कांपती हुई लड़की नहीं थी, बल्कि उसका सीना तना हुआ अंदाज देखकर हवेली की औरतें भी दंग रह गई थी। फलाज उसे दरवाजे पर ही छोड़कर गुस्से से मर्दाना हिस्से की तरफ निकल गया, जबकि जवेरिया बेगम ने आगे बढ़कर माला का माथा छुमा और इसे प्यार से अंदर ले आई। जीते रहो मेरी बच्ची, तुमने आज हमारे खानदान की पगड़ी उछलने से बचा दी, वरना वो निश्वत तो हमारा मुंह काला करके भाग गई थी। जवेरिया बेगम के लहजे में माला के लिए एक सच्ची ममता और शुक्रगुजारी थी जिसे माला ने फौरन महसूस कर लिया। आंटी, आप फिक्र न करें, मैं किसी को आपके खानदान पर उंगली नहीं उठाने दूंगी। बस वो जो आपका बेटा गुस्से का पहाड़ बना हवेली में फिर रहा है उसे थोड़ी सी लगाम डाल कर रखे, वरना मैं भी दुबई की पलटू सीधा करना अच्छे से जानता है। माला की इस मुंह फट लेकिन मासूम बात पर जवेरिया बेगम अपनी हंसी दबाती हुई उसे हॉल में सजे सोफे पर बिठा गई। हवेली की तमाम औरतें और रिश्तेदार नई दुल्हन का मुंह देखने के लिए जमा थे। अबीजान अपनी रवायती कुर्सी पर बैठी हाथ में चांदी की छड़ी पकड़े माला को इंतहाई नापसंदगी से घूर रही थी। वो खानदानी वकार की खातिर उसे अपनी पोती की जगह ब्याह कर लेकर आई थी, पर दिल से उस आजाद और बदतमीज पोती को बहुत तस्लीम करना उनके लिए नामुमकिन था। जवेरिया बेगम ने जल्दी से आगे बढ़कर बीजान के पास रखा हुआ वो सुरख मखमल का डिब्बा उठाया जिसमें क्या खानदान का मशहूर और कीमती नोले का हार चमक रहा था। ये जान, ये खानदानी नोले का हार बहू को पहनाए ना, इसने आज इतनी बड़ी कुर्बानी देकर हमारी इज्जत रखी है। ये इस शानदार होगी की तोहफे की पूरी हकदार है। जवेरिया बेगम ने मुस्कुराते बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने फौरन उनके हाथ से वो डिब्बा छीन कर सख्ती से बंद कर दिया। नहीं, इसे वापस रख दो, वो यह हार मेरी इस पोती के लिए था, इस जुबान दराज के लिए नहीं।
मुंह दिखाई में ये सामने वाला आम सा सोने का सेट दो इसे, क्योंकि जो लड़की अपनी मर्जी से भागी हुई बहन की जगह डोली में बैठने के लिए राजी हो जाए, वो इस खानदान और शाही हाल की हर की हकदार नहीं हो सकती। बीजान के जहरीले ताने पर पूरे हाल में मौत का सो सुनाटा छा गया और जवैया बेगम का हाथ और चेहरा दुख और शर्मिंदगी से उतर गया, पर वो बीजान की रोक के सामने बोलने की जरूरत नहीं रखती। माला ने सबके सामने होने वाली इस बेइज्जती पर सब्र का एक घूम पड़ा, पर वो चुपचाप आंसू बहाने वालों में से कहाँ थी। उसे फौरन अपना भारी घूंघट पीछे किया, इंतहाई तंजिया मुस्कुराते हुए बीजान की आंखों में देखा। बहुत शुक्रिया बीजान, वैसे भी इतना भारी और पुराना नो लिखा हाथ पहनकर मेरी गर्दन में शदीद दर्द होने लगा था, और दुबई में हम इतनी पुरानी फैशन की चीजें पहनते भी नहीं हैं। आपका ये आम से सोने का सेट ही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इज्जत और वक़ार इंसान के अपने किरदार से होता है। किसी खानदानी हार को गले में लटकाने से कोई सच्चा शान नहीं बन जाता, और वैसे भी मैंने आपके खानदान की इज्जत बचाई है, कोई खराब नहीं मांगी जो आप मुझे बड़ी महफिल में ताने दे रहे हैं। माला के इस इंतहाई करारे और मुंह तोड़ जवाब पर बीजान का रंग गुस्से और सदमे से काला पड़ गया। उदान पीसते अपनी छड़ी टिकती वहां से उठकर चली गई। जवेरिया बेगम तेरे ही दिल में उस लड़की की बेबाक जुर्रत पर हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि इस हवेली में आज तक किसी ने बीजान को यूं शीशे में नहीं उतारा था। माला ने इंतहाई इत्मीनान से वो छोटा सेट अपने पास रखा और इस रात के उस तूफान का इंतजार करने लगी जो बौलाद शाह की सूरत में उसके कमरे का दरवाजा तोड़ने वाला था। उसे मालूम था कि असली जंग सुहाग रात का बयान ड्रामा तो अब शुरू होना है। अब वो मगरूर वडेरा अपने सारे गुस्से और तकब्बुर के साथ उसके सामने आएगा। कमरे के बीचों बीच फूलों से सजी हुई शानदार सेज पर माला अपनी बारी सुरुख जोड़े समेत बैठी थी कि अचानक दरवाजा जोरदार धक्के से खुला और बलादशाह किसी बिछड़े हुए तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में फोन था और वो इंतहाई गजबनाक लहजे में दहाड़ रहा था, मुझे वो लड़की हर हाल में जिंदा चाहिए, और वो 2 टके का लड़का जिसके साथ वो भागी है, उसकी लाश मेरे कदमों में आनी चाहिए। सुबह का सूरज निकलने से पहले अगर तुम लोगों ने रिश्वा को जमीन के पाताल से ना निकाला तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। बादशाह की इज्जत पर हाथ डालने वालों का इंजाम मौत से भी बदतर होता है, ये बात पूरे इलाके को याद दिला दो। बलाज की बारी और खतरनाक आवाज से कमरे के दरो दीवार लर्ज उठे, जबकि माला माथे पर बल डाले इंतहाई हैरत से उस मगरूर शख्स को देख रही थी। माला ने दिल ही दिल में सोचा, पर बेजारी से गड़बड़ाई। अब इस फिल्मी गुस्से और चीख पुकार पर क्या ही फायदा मिस्टर वडेरे, जब चिड़िया चुग गई खेत, निकाह तो अब तुम मेरे साथ बढ़ चुके हो। वो बेचारी निशा तो अब तक अपने राम के साथ किसी महफूज जगह पहुंच चुकी होगी। माँ की बड़बड़ाहट बलाज तक तो नहीं पहुंची, लेकिन फोन काट कर इंतहाई गुस्से से बेड पर फेंका और मुड़कर पहली बार अपनी दुल्हन को देखा। उस वक्त बलाज की वजाहत और उसका वो रवायती वडेरे वाला रूप किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। उसे सारा रंग का शानदार पोस्की का सूट पहन रखा था, जिसके कॉलर के बटन खुले थे। उसका चौड़ा सीना उसकी मर्दानगी की गवाही दे रहा था। बालों को कोहनियों तक मोड़कर उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो माला जैसी नडर लड़की के अंदर भी एक पल के लिए सनसनी दौड़ा गई थी। बलाज अपने भारी कदम उठाता माला के करीब पहुंचा और उसकी आंखों में इंतहाई हकारत और नफरत से झांकते हुए बोला, तुम यहाँ पली बड़ी हो, इधर ये बेगैरती और बेशर्मी बहुत आम सी बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक लड़की मुंह काला करके किसी गरीब शख्स पर छप के भाग जाए और इज्जत बचाने के लिए दूसरी लड़की को प्लेट में सजाकर रातों रात पेश कर दिया जाए। बलाज के अल्फाज किसी जहरीले नश्तर की तरह माला के खानों में उतर रहे थे, पर वो भी चुपचाप सर झुकाने वालों में से नहीं थी। उसने फौरन अपना सर उठाया, बलाज की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तीखे लहजे में बोली, ओ हेलो मिस्टर बादशाह, अपनी खानदानी इज्जत और वकार की डिगडिगी मेरे सामने मत बचाओ। मैंने कोई खुशी से तुम्हारे गले का तोक नहीं पहना है, तो ताए जाने खुदकुशी की धमकी दी मुझे इस जहन्नुम में धकेला, वरना तुम जैसे खुद कर्ज और मगरूर इंसान को मैं अपनी ड्राइवर भी न रखा। शौहर तो बहुत दूर की बात है। माला की इस बेबाक और काटदार बात पर बलाज का पारा मजीद हाई हो गया और इस दिन इंतहाई गुस्से से अपनी उंगली माला के चेहरे के बिल्कुल करीब करके उसे वार्निंग दी, अपनी जुबान को लगाम दो लड़की, वरना मैं उसे
کھینچ کر تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. تم اس حویلی میں صرف ایک مجبوری اور سمجھوتا بن کر آئی ہو جو میرے لیے وہ 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے اب اس چھوٹے سے دماغ میں کوئی غلط فہمی مت پالنا اور مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی شوہر والی حقوق یا محبت کی امید تو بالکل مت رکھنا، کیونکہ میں تم جیسی لڑکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. ملاج کا یہ غرور اور تکبر مالا کے اندر کی سوئی ہوئی شیرنی کو جگانے کے لیے کافی تھا. اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑی اور بلاج کے بالکل مقابل آ کر کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھوں میں بھی اب بلاج جیسی صد اور بغاوت کی شعلے بھڑک رہے تھے. جو تم نے اپنی مردانگی اور وڈیرے ہونے کا روب مجھے دکھا رہے ہو مسٹر شاہ، یہ جا کر اپنے ملازموں کو دکھاؤ جو تمہارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. میں دبئی کی مالا ہوں، تمہاری ان گیدڑ ببکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں. تم نے کیا کہا کہ تم مجھے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو؟ تو کان کھول کر سن لو مسٹر تکبر کے پہاڑ، مجھے تم جیسے جنونی اور پاگل انسان سے رومانس کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے کوئی عام غلام ہوں جو تمہارے ہر ظلم پر واہ واہ کروں گی. مالا غصے سے پنکارتے ہو بولی اور اپنے بھاری لہنگوں کو پاؤں سے ٹھوکر مارتی مڑ گئے ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگی تاکہ سے انسان کی منحوس شکل سے بچ سکے. بلاج جو پہلے ہی عشوا کے بھاگنے پر پاگل ہو رہا تھا، مالا کی اس بغاوت اور مسلسل بے عزتی پر اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا. کوئی بھی عورت آج تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکی تھی، اور یہ لڑکی اسے نوکر اور ڈرائیور بول کر پیٹ دکھا رہی تھی. پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے بلاج کی انا کو چھیڑ کر کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے دی ہے. اور اب جب عشق مرہم اس کے غرور کے زخموں پر لگنے والا تھا، وہ بہت تیز اور جلانے والا تھا. بلاج کی سرخ آنکھوں میں ایک دم سے وحشت اور جنون کے شعلے بھڑکے اور اس نے ایک ہی جھپٹے میں آگے بڑھ کر مالا کی پتلی اور نازک کمر پر اپنا فولادی بازو ڈالا اور اسے انتہائی زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا. مالا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس کا نرم و نازک وجود مالا بلاج شاہ کی انتہائی چوڑے اور چٹان جیسے سخت سینے میں پوری طرح سے وحشت سے ٹکرا چکا تھا. بلاج نے اسے انتہائی مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا کہ مالا کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا. مجھ سے پیٹ پھیر کر جانے کی جرت مت کرنا مالا، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تم مجھے نوکر کہہ رہی تھی نا میری جان، تو کان کھول کر سن لو. نوکر نہ صحیح تمہاری قانونی اور شرعی شوہر تو ہوں. اور جب تم اتنی بےتابی سے مجھے میرے فرائض یاد دلاتی ہو تو چلو آج رات سب سے پہلے شوہر کے حقوق کی ادا کرتا ہے. بلاج کی بھاری اور گجدار آواز میں ایک انتہائی خطرناک اور خمار آلود سرگوشی میں بدل چکی تھی، اور اس کے لہجے کی وہ کاٹ مالا کے پورے وجود میں سنسری دوڑا گئی. اس نے مالا کو اپنی مضبوط بازو کے حصار میں قید کر لیا تھا اور انتہائی غضبناک لیکن پرشوق نگاہوں سے اس کا سر سے لے کر پیر تک جائزہ لینے لگی. بلاج اب پوری طرح سے اپنی اصلی اور خطرناک فام میں آ چکا تھا اور اس کی وہ قاتلانہ مسکراہٹ مالا کی ہوش اڑا رہی تھی. اس نے مالا کی کمر پر اپنی گرفت مزید تنگ کی. اس سے مالا اس کے سینے پر مزید دھنس کی اور پھر بلاج نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے انتہائی سست روی سے اپنے سیاہ قمیض کے اوپر بٹن کھولنا شروع کر دیا. قمیض کے بٹن کھولنے سے بلاج کا انتہائی مضبوط کسرتی سینہ اور وہ ڈسکس سکس ایپس مالا کی نظروں کے بالکل سامنے آ گئے، جنہیں دیکھ کر کسی بھی لڑکی کے ہوش اٹھ سکتا ہے. مالا کو وجہ سے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی بولتی بالکل ہی بند ہو گئی، جو ابھی تک ایک شیرنی کی طرح دہاڑ رہی تھی. مالا کے اس اچانک اور بے انتہائی بولڈ رومانٹک روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر کانپ گئی اور خوف کے مارے اس کی گلی میں ایک گلٹی ابڑی جسے اس نے بمشکل تھوک کے ساتھ نکلا. بلاج کی آنکھوں میں وہ مردانہ جنون اور اس کے چورے سینے کی وہ قربت مالا کے سارے طنز اور غصے کو پانی کر چکی تھی. نہیں میرا وہ مطلب بالکل نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی. تم تو بالکل ہی بات کو دل پر لے گئے ہو مسٹر بلاج. مجھے تم سے کوئی حقوق وصول نہیں کرنا ہے، مجھے چھوڑ دو. مالا نے فوراً اپنی ٹون بدلی اور انتہائی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں تل ملاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، جس میں ایک انتہائی معصوم اور مزاحیہ عنصر شامل ہو گیا تھا. بلاج نے اس کی اس معصوم گھبراہٹ پر ایک انتہائی دلکش اور شرارتی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور اپنا چہرہ مالا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے بالکل قریب رہا. تم جو بھی کر رہی تھی مالا بیگم، پر اب مسئلہ یہ ہے کہ میں
اس وقت کسی کے مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہو اور بھرپور رومانس کے موڈ میں ہو، اور بلحد شاہ کا موڈ جب ایک بار بن جائے تو اپنا حق لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلحد کی اس مدہوش کر دینے والی سرگوشی نے مالا کے دماغ کو پوری طرح سے معاف کر دیا تھا اور وہ بے بسی سے اس کی قید میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ بلحد کا گرم سانس مالا کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور اس کی وہ خطرناک قربت مالا کے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو کر رہی تھی۔ مالا نے ڈر کے مارے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھیں سختی سے میچ لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر زور سے دبا لیا تاکہ بلحد کی اس مدہوش کر دینے والی قربت اور اس کی مردانہ سحر سے بچ سکے۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ وہ جو اپنی دبئی کی نڈر اور بے باک مالا تھی جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اس وقت ایک بچھڑے ہوئے وڈیرے کے مضبوط حصار میں کسی معصوم اور ڈری ہوئی چڑیا کی طرح کام رہی تھی، اور یہ تبدیلی بلحد شاہ کے لیے انتہائی حیران کن اور خوشگوار تھی۔ بلحد نے اس کی اس معصوم اور بچگانہ حرکت پر اپنے ہونٹوں کو بامشکل مسکرانے سے روکا، پھر اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں دھیمی اور انتہائی دلکش سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی جو اس کے سخت اور ظالم مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ وہ مالا کے چہرے پر تھوڑا اور جھکا اور بہت قریب سے اس کے تیکھے نین نقش، دودھیا رنگت اور اس کے مہندی لگے نازک ہاتھوں کا جائزہ لینے لگا جو اس کے سینے پر بے بسی سے رکھے تھے۔ مالا کے بالوں سے اٹھتی ہوئی سندل اور گلاب کی وہ دھیمی دھیمی خوشبو، اس کی وہ لمبی گھنی پلکیں جو اس وقت خوف سے لرز رہی تھی، بلحد کو ایک لمحے کے لیے دنیا کی ہر چیز بلا چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، لڑکی صرف زبان کی تیز اور منہفٹ نہیں ہے بلکہ حسن اور کشش میں بھی کسی قیامت سے کم نہیں، جس کے سامنے اس کا سارا خاندانی غرور اور غصہ جیسے برف کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ بلحد شاہ جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی انا کی توہین سمجھتا تھا، آج اپنی ہی اس زبردستی کی دلہن کے سہم میں بری طرح سے جھگڑا گیا تھا اور وہ واقعی سب کچھ بھول کر اسے اس کے چہرے کی معصوم لکیروں کو سراہنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک جب مالا کو اپنے ارد گرد کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی اور بلحد کا غضبناک لہجہ خاموش رہا تو اس نے انتہائی احتیاط سے اپنی ایک آنکھ کھولی اور بلحد کو بالکل اپنے چہرے کے قریب ساکت کھڑے اور گہری نظروں سے خود کو تکتے پایا۔ مالا نے بلحد کی اس مدہوشی اور اس کی آنکھوں میں موجود اس عجیب سی چمک کو دیکھ کر ایک گہرا سانس پڑا اور اس کی قید سے نکلنے کے لیے ابھی کوئی کرارا سا طنز کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے کے اس خاموش اور رومانوی ماحول میں بلحد کے فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی رنگ ٹون گونج اٹھی۔ وہ جو ابھی ایک رومانوی ہیرو کے روپ میں مالا کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس اچانک کال نے اسے ایک دم سے حقیقت کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ بلحد نے چونک کر مالا کی کمر پر موجود اپنی گرفت کو ایک دم سے ڈھیلا کیا اور اسے کسی بے جان چیز کی طرح پیچھے بستر پر چھوڑتے اپنا فون اٹھانے کے لیے مڑا۔ مالا جس کی فولادی حصار کے سہار میں اپنے قدموں پر کھڑی تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا پیچھے بیڈ پر جا گری۔ اس کا بھاری سرخ لہنگا اور زیورات بری طرح الجھ گئے اور اس نے گرتے گرتے ہی انتہائی غصے اور تپش بھری نظروں سے بلحد کو گورا جو فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ مالا نے بیڈ پر سیدھے ہوئی انتہائی بیزاری اور غصے سے اپنی دل کی بھڑاس نکالی۔ عجیب نفسیاتی مریض ہو تم بلحد شاہ، ابھی تو سستی انڈین فلموں کے رومانٹک ہیرو بنے ہوئے تھے اور اچانک ولن بن کر یوں دھکا دے دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے دماغ کے کچھ پیچ ڈھیلے ہیں جو تمہیں یہ تک نہیں سمجھ آتی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تمہارے اس رومانوی بخار کا تمہیں اعتبار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک فون کال پر ہوا ہوگا۔ مالا غصے سے بڑبڑاتی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی تھی، پر اس کی نظر مسلسل بلحد کے چہرے پر تھی جس کے تاثرات فون سنتے انتہائی خوفناک حد تک بدل چکے تھے۔ دوسری طرف بلحد کے کانوں میں اپنی گارڈ کی جو اطلاع پڑی، اس نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے صفاق اور خونی وڈیرے کو دوبارہ جگا دیا جس کے نام سے پورے علاقے کے لوگ کانپتے تھے۔ سائیں، نشوہ بی بی اور وہ لڑکا رحم دونوں پکڑے گئے۔ ہم نے انہیں شہر جانے والی بس میں بیٹھنے سے پہلے ہی گیر لیا تھا۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ گارڈ کی اس بات پر بلحد کی آنکھوں میں دوبارہ خون اتر آیا اور اس کی گردن کی رگیں غصے اور انتقام کی آگ سے پھولنے لگی۔ میں بلحد شاہ ہوں،
اور میری جاگیر سے میری مرضی کے بنا ایک پتا بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اس 2 ٹکے کے لڑکے نے میرے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی ہے۔ ان دونوں کو فوراً حویلی کے پچھلے تہہ خانے میں قید کر دو۔ اس لڑکے کو اتنا مارو کہ اس کی چیخیں مجھے یہاں تک سنائی دے۔ میں ابھی آ رہا ہوں اور آج رات ان کا وہ انجام کروں گا کہ محبت کرنے والوں کی روحیں بھی کانپ اٹھیں گی۔ بلاج کی وہ بھاری اور انتہائی صفاقانہ دھاڑ سن کر مالک کا دل ایک دم سے ہول اٹھا اور اس کی ساری جان جیسے نکلنے لگی۔ وہ جو ابھی تک اس کے تحت ایک نوک چوک اور مزاحیہ بغاوت میں لگی تھی، اشوا کے پکڑے جانے کی خبر سن کر اندر تک لرز اٹھی۔ مالا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مار دیا ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بلاج شاہ کی زبان سے نکلنے والی موت کی دھمکی کوئی مذاق نہیں تھی اور وہ نشوا اور ارحام کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مالا کی آنکھوں میں اب اپنی کزن کی جان کا شدید خوف تڑنے لگا تھا اور وہ اس درندے کو کسی بھی قیمت پر روکنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آج کی رات واقعی شاہ حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹنے والا تھی اور مالا کی اس ساری دبئی والی منصوبہ بندی بس وڈیرے کے غصے کی بھین چڑھنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے مسٹر بلاج شاہ، وہ دونوں اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتے ہیں اور میں آپ کو ان کی جان لینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ مالا ایک جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھی اور بلاج کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نشوا کی جان بچانے کے لیے ایک پاگل پن والی ضد تھی۔ بلاج نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے اور اس لڑکی کی اس بے وقوفانہ جرت پر اس کا خون مزید کھولنے لگا جو سیدھا موت کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی تھی۔ میرا راستہ چھوڑ دو لڑکی، بلاج شاہ کے فیصلوں کے آگے کھڑے ہونے کی اوقات تمہارے پورے خاندان کی نہیں ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں ان دونوں کو وہ عبرتناک موت دوں گا کہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو بھاگنے کا خیال بھی نہیں آئے گا، تو اس کی روح کانپ جائے گی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ بلاج نے انتہائی شفاف لہجے میں مالا کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ مالا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر سیدھا فرش پر جا گئی۔ اس کی کلائی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی اور ایک ہلکی سی تکلیف دہ چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ مالا کو یوں بے دردی سے فرش پر گرتے دیکھ کر بلاج کے اندر اس سخت گیر وڈیرے کو اچانک عجیب سی کسک اور تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں کو ان دانتوں تلے دبایا اور اس کا غصہ ایک پل کے لیے پیشمانی میں بدل گیا۔ وہ فوراً جھکا اور مالا کے نرم و نازک بازو کو پکڑ کر اسے سہارا دیتے اٹھانے لگا۔ تم واقعی پاگل ہو؟ جب جانتی ہو کہ میرے سر پر اس وقت خونی جنون سوار ہے تو میرے راستے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے غصہ دلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا تم نے؟ بلاج کا لہجہ بھی سخت تھا لیکن اس میں ایک عجیب سی فکر چھپی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دبئی کی پلی بڑی لڑکی کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جیسے بلاج نے اسے اپنے قریب کھینچ کر کھڑا کیا، مالا نے انتہائی پھرتی اور ہوشیاری سے بلاج کی شلوار کے نیفے میں اڑسی وہ بھاری سیاہ گن ایک جھٹکے سے نکالی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر سیدھی بلاج کے چورے سینے پر تان دی۔ کمرے میں ایک دم جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا اور بلاج شاہ جیسی خوفناک اور طاقتور ہستی اپنی ہی دلہن کی اس جرت اور دیدہ دلیری پر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت اور بھی اس کی اپنی بیوی، اس کی اپنی ہی گن اس کے سینے پر تان لے گی۔ بلاج کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی ستائش اور حیرانی نہیں رہی۔ آپ قدم بھی باہر نہیں نکالیں گے مسٹر شاہ، اور نہ ہی ان دونوں معصوموں کو کچھ کہیں گے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس علاقے کے خدا ہیں جو لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے پھرے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے آپ کے اس فرسودہ خاندانی نظام کے خلاف بغاوت کی ہے اور میں ان کی اس بغاوت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ مالا کے ہاتھ اس بھاری گن کے وزن اور خوف سے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آواز میں بلا کا اعتماد اور ایک فلمی ہیروئن والی شدت تھی جس میں بلاج کو ایک لمحے کے لیے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی لڑکی؟ تم جانتی بھی ہو اس گن کا ٹریگر کیسے دباتے ہیں؟ یا صرف یہ دبئی کی فلمیں دیکھ دیکھ کر میرے سامنے ہیروئن بننے کا شوق پورا کر رہی ہو؟ چلا گولی، میں بھی تو دیکھوں تمہاری نازک ہاتھوں میں بلاج شاہ کی جان لینے کی کتنی طاقت ہے۔ بلاج نے انتہائی زہریلی
اور کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم مالا کی طرف بڑھا ہے اور غصے سے بٹن دبا چلا ہے۔ مالا کو بلاج کا یوں بے خوف ہو کر آگے بڑھنا کنفیوز کر گیا، اور وہ جانتی تھی کہ کبھی اس پر گولی نہیں چلا سکتی۔ اس نے فوراً ایک انتہائی جذباتی اور خطرناک فیصلہ کیا، نہیں، میں آپ پر گولی نہیں چلاؤں گی، لیکن اگر آپ اس دروازے سے باہر گئے تو بلاد شاہ کی دلہن آج رات اپنی سہاگ کی سیج پر اپنی جان دے دے گی۔ مالا نے ایک دم ٹرن کر رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی ٹھنڈی نالی اپنی کن پٹی پر رکھ دی۔ مالا کی اس اچانک اور پاگل پن سے بڑی حرکت پر بلاج کے دل کی دھڑکن جسے ایک لمحے کے لیے رک گئی، اور اس کی وہ ساری رونق اور غصہ ہوا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مالا کی کانپتی ہوئی انگلی ٹریگر پر کوئی دباؤ ڈالتی، بلاج اس پر جھپٹا اور ایک کے لمحے میں اس کے ہاتھ سے گن چھین کر دور فرش پر پھینک دی اور مالا کو دونوں کندھوں سے دبوچ کر زور سے پیچھے بیڈ پر گرا دیا۔ مالا کی چیخ نکل گئی اور بلاج اپنا سارا وزن اس پر ڈالتے اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ تم پاگل ہو چکی ہو لڑکی، تمہارا یہ سستا جذباتی ڈرامہ بلاج شاہ کو اس کے فیصلوں سے نہیں روک سکتا، پر تمہاری اس جرت اور اس پاگل پن کا حساب میں بہت جلد دوں گا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی ابھی، تم سے تو میں بعد میں آ کر حساب کروں گا کہ تمہاری یہ ساری دبئی والی اکڑ اور بغاوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پہلے جا کر ان دونوں عاشقوں کا انجام دیکھ لوں جنہوں نے میری رات اور میرا رومانس دونوں برباد کیے ہیں۔ بلاج کی آواز میں ایک عجیب سی خمار آلود وحشت اور غصہ تھا۔ اس کی گرم سانسیں مالا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جس نے مالا کو پوری طرح سے ساکت کر دیا تھا۔ بلاج ایک چھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور بغیر مڑ کر دیکھے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ مالا بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی اور اسے زور سے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو ظالم انسان، تم انہیں نہیں مار سکتے، خدا کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ مالا کی چیخیں اور سسکیاں بند کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ بلاد شاہ موت کا فرشتہ بن کر تہہ خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تہہ خانے کی تاریک اور سرد فضا میں موت کا سا سناٹا چھایا تھا، جب لوہے کا بھاری دروازہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلا اور بلاد شاہ موت کا فرشتہ بن کر اندر داخل ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور قدموں کی چاپ سے دیواریں لرز رہی تھی۔ سامنے فرش پر بندے ہوئے ارحام کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جبکہ نشوا اس کے بالکل ساتھ سینہ تان کر کھڑی تھی۔ تمہیں لگا میری اور میرے خاندان کی عزت کو دو کوڑی کر کے تم بچ جاؤ گی، اور یہ سڑک شاپ عاشقی تمہیں بلاد شاہ کے قہر سے بچا لے گی۔ آج تم دونوں کی لاشیں اس تہہ خانے میں سڑیں گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ بلاد شاہ کی گرجدار آواز سے پورا تہہ خانہ گونج اٹھا، پر نشوا کی آنکھوں میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اسے انتہائی نڈر اور بے باک لہجے میں بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، جانتی ہوں بلاد شاہ، تم مجھے موت کی سزا دو گے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میری جان لے کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین دے لو گے، لیکن مجھے اب موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جسم کو تو مار سکتے ہو، پر سچی محبت کو زمین میں نہیں گاڑ سکتے۔ میری محبت اس خوف سے بہت اوپر جا چکی ہے جہاں تم کھڑے ہو کر خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ نشوا کا یہ نڈر اور کھڑا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا کچھ دیر پہلے بلاج نے اپنے بیڈ روم میں مالا کو دیکھا تھا۔ بلاج ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ محبت نے اس ڈرپوک اور سہمی لڑکی کو اتنی طاقت کیسے دے دی، کیوں موت کے سامنے یوں سینہ تان کر کھڑی تھی۔ اس پل ارحام نے اپنی زنجیروں کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ کر نشوا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام دیا اور انتہائی جذباتی اور گہرے لہجے میں بولا، اگر میری نشوا محبت کی خاطر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے تو میں کیسے بھی چڑھ سکتا ہوں۔ بلاد شاہ، میں مانتا ہوں کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، ہمیں رات کے اندھیرے میں یوں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہماری محبت بالکل بھی غلط نہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اگر ہم اس ظالم دنیا میں ایک ساتھ جی نہیں سکتے تو ہمیں ایک ساتھ موت بھی دل و جان سے قبول ہے۔ تم چلاؤ گولی اور ختم کر دو یہ قصہ، پر ہم آخری سانس تک ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ارحام کی سچی اور بے خوف محبت نے بلاد شاہ کے اندر اس سخت گیر وڈیرے کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس نے اپنی گن کی نالی نیچے کر لی اور اس کے دماغ میں ایک دم مالا کے وہ الفاظ گزر لگے کہ آپ اس علاقے کے خدا نہیں ہیں جو لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے پھرے۔ بلاج کے دل میں اچانک خوف خدا پیدا ہوا اور اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اپنی انا میں اندھا ہو کر دو سچے پیار کرنے والوں کا
خون کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ہونٹوں پر انتہائی پرسرار اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں واقعی پاگل ہو اور عشق میں اندھے ہو چکے ہو، پر بلات شاہ کو بہادر لوگ بہت پسند ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتے ہوں۔ میں تمہیں مار کر اپنی آخرت اور اپنا ضمیر مزید کالا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آج بلات شاہ تمہیں موت نہیں بلکہ زندگی کی بھیک دے رہا ہے۔ بلاج نے فوراً اپنی گارڈ کو اشارہ کیا کہ ان کی رسیاں کھلواؤ اور انہیں حیرت میں اس مندر میں ہوتے کھاتا چھوڑ مولوی صاحب کو بلانے کا حکم دے دیا۔ طے خانے کا وہ خوفناک ماحول چند ہی لمحوں میں ایک انتہائی عجیب اور جذباتی نکاح کی محفل میں بدل گیا۔ بلات شاہ نے اپنی موجودگی میں اپنی حفاظت میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا اور اپنی پناہ میں لینے کا وہ وعدہ کیا جس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم دونوں اب میری امان میں ہو اور کل صبح میں خود ہاشم چچا کے سامنے تمہاری اس محبت اور رشتے کا دفاع کروں گا، اور اگر کسی نے تم پر انگلی اٹھانے کی جرت کی تو بلات شاہ اس کی انگلیاں کاٹ دے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تم عزت سے اس حویلی کے مہمان خانے میں رات گزارو۔ بلاج کے اس انتہائی حیران کن اور غیر متوقع فیصلے پر نشوہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گرنے لگی، پر اس نے سختی سے اسے روک دیا اور اپنی مخصوص رونیت کے تحت طے خانے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ پورے شاہ خاندان میں ایک بھونچال لے آئے گا، پر اس وقت اس کے دماغ میں صرف وہ دبئی والی آفت سوار تھی جو کہ اس کے کمرے میں بند اسے کوس رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ اب وہ شیرنی اس کے سامنے کیا نیا ڈرامہ کرے گی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے جب بلاج تھکا ہارا اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا، اسے چابی سے لاک کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مالا اپنے بھاری سرخ جوڑے میں بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی جاگ رہی تھی اور اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کی واپسی اور نشوہ کی موت کی خبر کے خوف سے کس قدر بے چین تھی۔ دروازے کی آواز سنتے مالا ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی نظریں بلاج کے چہرے پر کسی خونی درندے کو تلاش کرنے لگی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اس کمرے میں ابھی جذبات، شدت اور رومانس کا وہ آخری طوفان برپا ہونا باقی تھا جس نے مالا اور بلاج کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا۔ کمرے کا باہری دروازہ ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور بلاج تھکے ہارے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ تو مالا جو کب سے بے چینی کے عالم میں جاگ رہی تھی کسی زخمی شیرنی کی طرح اس پر جپٹی، اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے اس کے کرتے کا کالر انتہائی سختی سے پکڑ لیا۔ مار دیا انہیں، پڑ گئی تمہاری ظالم اور متکبر دل کو ٹھنڈ مسٹر بلات شاہ، مالا ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا۔ بلاج اس اچانک اور دیوانہ وار حملے پر بالکل ساکت رہ گیا اور اس کے سرخ اور آنسوؤں سے بڑے چہرے کو انتہائی حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے شدید نفرت ہے تم سے اور تمہاری اس فرسودہ خاندانی انا سے جس نے 2 محبت کرنے والوں کو اس کی جان لے لی اور ان کا خون تمہاری ان مضبوط ہاتھوں پر لگ گیا۔ مالا روتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلاج کے چوڑے فولادی سینے پر مارنے لگی، پر بلاج کے لیے مار کسی پھول کی پتیوں جیسی تھی جس کو وہ بے حد لطف اٹھا رہا تھا۔ بلاج نے کچھ پل اس کی اس دیوانگی اور درد کو انتہائی گہرائی سے محسوس کیا، پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے چوڑے سینے سے سختی سے بیچ لیا۔ مالا کا نازک اور مہکتا ہوا سراپا بلاج کے مضبوط حصار میں آتے جیسے ریت کی دیوار کی طرح پگھلنے لگا تھا، پر وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ بلاج نے اپنا چہرہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں چھپایا اور انتہائی دھیمی اور خمار آلود سرگوشی میں بولا، پاگل اور جذباتی لڑکی، بلاج شاہ اتنا بھی ظالم اور بےحس نہیں جتنا تم نے دبئی میں بیٹھ کر ان سستی فلموں کو دیکھ کر فرض کر لیا تھا۔ میں نے تمہاری کزن اور اس کے عاشق کو مارا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا نکاح کروا کر انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، اور اب وہ دونوں اس حویلی کے مہمان خانے میں انتہائی محفوظ ہے۔ مالا نے ایک دم چونک کر اپنا آنسو سے بھرا چہرہ اٹھایا اور انتہائی بے یقینی سے بلاج کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصے اور انتقام کی جگہ ایک عجیب سی مدہوشی اور شدت بھری طلب تیر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، یہ خونی وڈیرا اتنی جلدی اپنا فیصلہ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ سب مجھ پر حاوی ہونے کا کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ مالا کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی،
جس پر بلاج نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر موجود آنسو انتہائی نرمی سے صاف کیے اور اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید تنگ کر دی، جس سے مالا اس کے وجود میں مزید دھنس گئی۔ تمہاری ان بغاوت بھری باتوں اور تمہارے ان نڈر آنکھوں نے، بلاج چھا کہا، سارا خاندانی غرور اور انا خاک میں ملا دی ہے میری جان۔ بلاج نے انتہائی دیوانگی اور جھک کر مالا کی نرم گردن پر اپنے گرم لب رکھے تو مالا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ ٹوٹ گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، دور ہٹے مجھ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اتنے قریب آنے کا۔ مالا نے کسمساتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کمزور سی کوشش کی، جس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس کی اپنی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ امپوسیبل مالا بیگم، اپنا یہ قیامت خیز جلوہ اور یہ قاتلانہ ادائیں دکھا کر اب تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ بلاج سے اپنا حق لینا بہت اچھے سے جانتا ہے اور اب تم میری حلال اور شرعی بیوی ہو۔ بلاج کی آواز میں بھی ایک انتہائی خطرناک مردانہ خمار اور ضد تھی، جس کے سامنے مالا کی ساری مزاحمت اور وہ دبئی والی اکڑ دم توڑتی چلی گئی۔ وہ جو ابھی تک ایک شیرنی بنی ہوئی تھی سب سے لڑ رہی تھی، بلاج کی اس انتہائی بولڈ اور شدت بڑے لمس کے آگے ریت کی دیوار بن ثابت ہوئی، اور کچھ ہی دیر کی کمزور سی کشمکش کے بعد اس نے اپنا سارا وجود، اپنی ساری ہستیاں اس بچھڑے ہوئے ڈیرے کے حوالے کر دی جو آج رات پوری طرح اس کی محبت میں ہار چکا تھا اور اسے اپنی دیوانگی کے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ کمرے میں ایک انتہائی رومانوی اور پرسکون مدہوش کر دینے والی خاموشی چھائی تھی، جو صرف ان دونوں کی تیز سانسوں کی آواز سے ہی ٹوٹ رہی تھی۔ جب بلاج نے بالا کے نرم مناسب کال پر اپنے لب رکھتے انتہائی محبت بھرے انداز میں سرگوش کی، تھینک یو سو مچ مالا بیگم، میری اس بے رنگ اور مغرور زندگی میں اتنی خوبصورتی سے شامل ہونے کے لیے۔ مالا نے جو شرم و حیا سے اپنا سرخ پڑتا چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا رکھا تھا، انتہائی ہلکی اور کانپتی آواز میں پوچھا، کس لیے بلاج صاحب؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جس پر آپ اتنے مہربان ہو رہے؟ بلاج نے اسے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو انتہائی نرمی سے پیچھے کیا اور ایک دلکش اور پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ایک تو مجھے عقل دینے کے لیے اور مجھے اس خونی انا کے اندھیرے سے نکال کر محبت کی روشنی دکھانے کے لیے، اور دوسرا خود کو اس طرح مکمل اور بے باکی سے مجھے سونپنے کے لیے۔ مالا کے لبوں پر ایک شرمیلی اور انتہائی حسین سے مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی، پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتی یا بلاج سے مزید کوئی بحث کرتی، بلاج کا دیوانہ پن، اس کا وہ مردانہ جنون دوبارہ جاگ اٹھا اور وہ ایک بار پھر سے اپنے اس دبئی والی نڈر دلہن کے حسن اور اس کی محبت پر حاوی ہوتا چلا گیا، جس نے اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے اپنی حکمرانی کا تاج پہن لیا تھا۔ اور اب ان دونوں کی یہ محبت ایک نئی کو انتہائی خوبصورت سفر کی شروعات تھی۔ صبح کا سورج شاہ حویلی میں ایک نیا اور حیران کن طوفان لے کر ابھرا تھا۔ جب بلاج شاہ نے ناشتے کی میز پر پورے خاندان کو جمع کر کے وہ بم پھوڑا جس نے بی جان اور چودھری ہاشم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، بلاج انتہائی روب اور ایک نئے شاہانہ وقار کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اور اس کے دائیں طرف مالا کسی فاتحہ ملکہ کی طرح ترجمان تھی۔ آپ سب کان کھول کر سن لیں، آج رات اس شاہ حویلی میں صرف میرا اور مالا کا ولیمہ نہیں ہوگا، بلکہ نشوا اور ارحام کا بھی اسی شان و شوکت سے ولیمہ کیا جائے گا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اس گھر کے مہمان بنیں گے۔ بلاج کی اس گرجدار اور دو ٹوک آواز پر ہاشم چودھری غصے سے اپنی کرسی سے اچھل پڑے اور ان کا وہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو بلاج صاحب؟ اس بھاگی ہوئی بے غیرت لڑکی کا ولیمہ میں اپنی زندگی میں اس حویلی میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میری پگڑی مٹی میں ملا دی، میری عزت کو بازار میں نیلام کیا، اور تم 2 ٹکے کے جم ٹرینر کو شاہوں کے داماد کا درجہ دے رہے ہو؟ ہاشم کی دہاڑ پر بی بی جان نے بھی اپنی چاندی کی چھری زمین پر زور سے ماری اور غضبناک نگاہوں سے بلاج کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا بلاج؟ اس دبئی والی لڑکی نے تمہارے دماغ میں کون سا کالا جادو کر دیا جو تم شاہوں کی صدیوں پرانی عزت اور روایت کو 2 ٹکے کی عاشقی کے کھیل میں نیلام کر رہے ہو؟ میں اس ڈرامے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ یہ حویلی میرے اصولوں پر چلتی ہے اور یہاں کسی غدار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بلاج نے انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ بی جان اور ہاشم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب خونی وحشت کی جگہ ایک سچا اور طاقتور انصاف چمک رہا تھا۔
इज्जत बेटियों की खुशी का गला गूंद कर नहीं, उन्हें जबरदस्ती सूली पर चढ़ाने से नहीं बचती हाशिम चाचा। और ना ही खानदानी वकार किसी गरीब का खून बहाने से बुलंद होता है। बलात शाह आज तक सिर्फ मौत बांटता था, पर आज रात इस पागल और नडर लड़की ने मुझे जिंदगी जीना और मोहब्बत का असल मतलब समझा दिया है। विश्व ने कोई गुनाह नहीं किया, उसे सिर्फ उस फरसुदा निज़ाम से बगावत की है। जालमाना रिवायत अब इस हवेली में नहीं चलेंगी बीजन, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ इंसाफ होगा। अगर अब किसी ने नशा या हराम की तरफ उंगली भी उठाई तो वो उंगली में जड़ से काट दूंगा। और ये इस इलाके के सबसे ताकतवर वडेरे बलात शाह का आखिरी फैसला है। बलाज के इंतहाई जानदार और हला देने वाले डायलॉग पर पूरे हॉल में मौत का सा सुनाटा छा गया। पर उसी खामोशी को माला की दिलकश और शरारती हंसी ने तोड़ा, जो इंतहाई नखरे से अपने बाल झटकते हाशिम की तरफ मुड़ी। तायाजान, अब तो आपकी इस खूनखार और मुतकब्बिर वडेरे ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए हैं, और वैसे भी मुफ्त में 2-2 वलीमे की दावतें मिल रही हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर हाई करने के बजाय जाकर कोई अच्छा सा सूट सलवाए, ताकि आज रात शाह हवेली में जो जश्न होने वाला है दुबई की बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ देगा। माला की उस खुली और मुंह फट बात पर जवेरिया बेगम ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि बीजान और हाशिम चौधरी बेबसी और गुस्से से खून के गूंद पी कर रह गए, क्योंकि बलात शाह के हतमी फैसले के आगे बोलने की किसी में जरूरत नहीं थी। रात के वक्त शाह हवेली रोशनियों से नहारी थी। पूरे इलाके में शाहाना और अनोखे डबल वलीमे की धूम मची थी। निश्वा और हम की आंखों में बलाज के लिए एहसानमंदी और सच्ची खुशी के आंसू थे, जबकि बलाज और माला एक साथ स्टेज पर बैठे किसी फिल्मी जोड़े की तरह सबकी निगाहों का मरकज बने हुए थे। माला ने इंतहाई खूबसूरत और कीमती सिल्वर के रंग का अलूसी जोड़ा पहन रखा था, और बलाज से सूट में अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत के साथ उसके पास बैठा उसके हुस्न के सहर में पूरी तरह से खोया हुआ था। मिस्टर बलाज शाह, आपकी ये कातिलाना और घूरती नजरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, और सारा काम हमें ही देख रहा है, और आप हैं कि अपनी दुबई वाली बेगम पर से नजरें नहीं हटा रहे। जरा कंट्रोल करें अपनी बिछड़े हुए खूनी जज्बात पर, वरना लोग कहेंगे कि वडेरा सच में पागल हो गया है। माला ने इंतहाई शरारत और दिलकशी से सरगोशी की, तो बलाज की लबों पर इंतहाई पुरकशिश और मदहोश कर देने वाली मुस्कुराहट उभर आई। उसे सबकी नजरों से बचाकर माला का मेहंदी लगा नरम हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथों में लिया, और उसकी आंखों में जब डूबते हुए इंतहाई खुमार आलूद लहजे में बोला, जब बेगम इतनी क़यामत खेज और मुंह फटो तो बलाच्छा जैसे मगरूर वडेरे का सारा कंट्रोल खोना तो बनता है ना। मेरी जान, तुमने मेरे गुरूर और मेरे खूनी अला को मिट्टी में मिलाकर मेरे दिल पर जो इश्क का बरहम रखा है, उसका कर्ज तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नखरे उठाकर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करके ही चुका सकता हूँ। और वैसे भी मुझे पागल करने का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस तेज जुबान को जाता है। बलाज की इस इंतहाई शदीद और रोमानवी इतराफ पर माला का दिल जोर से धड़का, और उसको गाल शर्म से सुर्ख हो गए। उसे मोहब्बत और नए यकीन के साथ बलाज के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, और मुस्कुराते अपने नए और इंतहाई खूबसूरत सफर की शुरुआत को दिल से कबूल कर लिया, जहां तकब्बुर की आग बुझ चुकी थी और सिर्फ एक सच्चे इश्क का ही राज था।